खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसा बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है। तुम मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म यह है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इससे ज्यादा कोई प्यार नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दें। तुम मेरे दोस्त हो बशर्ते कि जो कुछ मैं कहूं तुम करो। आगे को मैं तुम्हें गुलाम ना कहूंगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और मुकर्रर किया है, ताकि तुम जाओ और फल लो और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूं कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। पाक इंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान छठे एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावत हमें ईमान के बारे में सिखाती हैं, जिंदगी के बारे में सिखाती हैं कि मसीह खुदावंद बाप के पास जाने को है। अपने शागिर्दों से वादा करते हैं कि मैं तुम्हें एक मददगार भेजूंगा और रूह कुदस भेजूंगा जो सारी सच्चाई के लिए तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। आज की पहली तिलावत में हमने सुना कि शागिर्दों ने जब रूह कुदस पाया, मसीह खुदावंद के मुर्दों में से जुटने के बाद उनका ईमान मजबूत हुआ, उनके अंदर से डर और खौफ खत्म हुआ। तो यही शागिर्द बड़ी दलेरी के साथ प्रचार करते हैं। मुख्तलिफ इलाकों में, जगहों में जाकर, और आज की तिलावत में भी तलबूत जो है सामरिया में जाकर जिंदा यीशु का प्रचार करता है। और उसके कलाम से लोग शफा पाते हैं, कोड़ी पाक साफ होते हैं और लोग बदरूहों से शिफा पाते हैं, उनके रोग खत्म होते हैं। इन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया और यीशु पर ईमान लाए, और यीशु पर ईमान लाने से इन्हें ईमान की कुव्वत मिली, रूह कुदस मिला, और ये बड़ी दलेरी के साथ जिंदा यीशु का प्रचार करते हैं और लोग यीशु पर ईमान लाते हैं।
ان کے روگ، ان کی بیماریاں، ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں اور ان کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ لوگ بڑی تعداد کے ساتھ شاگردوں کے پاس آنا شروع ہوئے اور ان کی زندگیاں بدلتی ہیں، وہ زندہ یسوع کو قبول کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں، ہمارے وسیلے سے معجزات ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں اور ہمارے ایمان سے لوگ خدا کے قریب آتے ہیں۔ تو ہم بھی لوگوں کی زندگیوں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تاکہ وہ بھی زندہ یسوع کے قریب آئیں اور ایمان میں مضبوط ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی دوسری تلاوت میں بیان کیا گیا ہے، مقدس پطرس جو ہے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں نیکی کر کے دکھ اٹھانے میں ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم بدی کر کے دکھ اٹھائیں۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، ہمیشہ اپنی زندگیوں سے نیکیوں کو جاری رکھیں۔ نیکی کر کے اگر دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ بہتر ہے کہ ہم بدی کر کے دکھ اٹھائیں۔ یسوع پر ہمیشہ ایمان رکھیں۔ مسیح خداوند نے بھی اپنے آپ کو، جو راست باز تھا، نہ راستوں کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، جو بے گناہ تھا اس نے گناہ گاروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ خود تو پاک تھا مگر ناپاکوں کو اس نے پاک کر دیا۔ خود اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا مگر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ تو ہم بھی ہمیشہ مسیح خداوند کے نقش قدم پر چلیں، جو خود راست باز تھا، نہ راستوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ گناہ گار ہے، یہ برا شخص ہے، اس پر تو میں اس کے لیے تو نیکی کروں گا نہیں، اس کا بھلا نہیں کروں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا، بلکہ ہمیں ہمیشہ سوچنا ہے کہ میرا مسیح خداوند بھی تو راست باز تھا، نیک تھا، مگر اس نے نہ راستوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے جان دی، گناہ گاروں کی زندگیوں کو بدلا اور انہیں باپ کے پاس لانے کا ذریعہ بنا۔ تو میری زندگی کا مقصد بھی یہ نہیں جو اچھا ہے میں اس کے ساتھ اچھا بنوں، بلکہ جو برا ہے میں اس کے ساتھ اچھا بنوں تاکہ اس کی زندگی بدلوں، ورنہ وہ ویسے کا ویسے ہی رہ جائے گا۔ اس میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے اس کو بچانا ہے۔ اور آج کی تلاوت کہ ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں اور دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کا ذریعہ بنیں۔ میں نے کتنی بار محنت کی دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے میں، کتنی بار میں نے اچھا کردار ادا کیا کہ یہ شخص خدا کے قریب آ جائے، کتنی بار میں نے یہ ظاہر کیا کہ میرے ایمان سے دوسرے کی زندگی بدل جائے، میرے ایمان سے، اچھے اعمال سے، اچھی گفتگو سے، اچھی بات چیت سے اس کی زندگی بدلیں۔ کتنی بار میں نے روشنی کا کردار ادا کیا، زندگی کا کردار ادا کیا کہ جو اندھیرے میں ہے اسے روشنی میں لا سکوں، جو یسوع سے دور ہے اسے یسوع کے قریب لا سکوں۔ یہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پیار کریں اور مسیح خدا کے نقش قدم پر چلیں کہ وہ راستگار تھا، نہ راستوں کے لیے جان دیتا ہے، گناہ گاروں کے کام آتا ہے، گناہ گاروں کی مدد کرتا ہے۔ کہتا ہے میں آیا ہی گناہ گاروں کے لیے ہوں، گناہ گاروں کے پاس بیٹھتا ہے، گناہ گاروں کو سنتا ہے تاکہ وہ ان کی زندگیوں میں ان کی زندگیوں کو بدل سکیں۔ تو ہم اگر اسی کو سلام کریں جو ہمیں سلام کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ، کیا اجر ہے۔ ہم وہ جو خدا سے دور ہے اس کے لیے دعا کریں تاکہ وہ بھی خدا کے قریب آئے۔ آج کے انجیل پاک میں بھی کہ اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ خدا کے حکم کیا ہیں؟ پرانے عہد نامے میں خدا نے 10 حکم دیے بنی اسرائیل قوم کو، اگر تو ان پر عمل کرے گا تو تو زندگی پائے گا۔ ان کو اپنانے سے، قوانین کو، حکموں کو اپنانے سے تیری زندگی بدلے گی اور تجھے خوشحالی ملے گی۔ خدا کے حکم، ان میں سے جو چوتھا حکم ہے وہ ہے ماں اور باپ کی، جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میرے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ اور مسیح خداوند نے کہا میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں۔ نیا حکم کیا ہے؟ ایک دوسرے کو پیار کروں، پیار ہی کرنا، چاہے سامنے والا آپ کی عزت کرے نہ کرے، آپ کا احترام کرے نہ کرے، آپ کے سنیں یا نہ سنیں، آپ نے اس کے لیے جو ہے اس کا بھلا ہی کرنا ہے، اس پر رحم ہی کرنا ہے، اس کی مدد ہی کرنی ہے۔ ایک دوسرے کو پیار کرو، یہ نہیں کہا کہ جو آپ کے ساتھ اچھا اس کے ساتھ اچھا کرو، ایک دوسرے کو پیار کرو۔
سب کو. ہماری زندگیاں ہی محبت کے لیے، کیونکہ خدا محبت ہے اور وہ ہمیں محبت کرنے کا سبق دیتا ہے کہ ہم بھی پیار کریں. سوچیں، اگر کسی کے ساتھ نفرت ہے تو آج سے ختم کریں، کسی سے اگر گلا شکوہ ہے تو ختم کریں، اگر ناراضگی ہے تو ختم کریں، کیونکہ خدا کا حکم کیا ہے؟ پیار کرنا. اگر تم مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو. یہ ہے خدا کے ساتھ پیار کا اظہار. اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو یہ ظاہر ہوگا کہ آپ خدا کے بندے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا کے شاگرد ہیں، یسوع کے شاگرد ہیں، یسوع پر ایمان رکھتے ہیں اس کے حکموں پر عمل کرنے سے. تو ہمیں خدا کو حکم ہے کہ ماں باپ کی بھی عزت کریں. اس میں بہت سی برکات ہے. آج پوری دنیا میں ماؤں کا دن بھی منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں ماؤں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے. اور یہ بائبل مقدس میں حکم ہے. کیا حکم ہے؟ ماں اور باپ کی عزت کرنا. اور حکم پر عمل کریں گے تو انعام ہے. حکم کا مطلب ہے اس میں گنجائش نہیں ہے، کرنا ہے. آپ کو گنجائش نہیں ہے حکم کرنا. جب حکم مل گیا، آرڈر مل گیا تو کرنا ہے، گنجائش نہیں ہے. یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور کرنے سے ثواب ہے. جو ماں باپ کی عزت کرتا ہے وہ ثواب اور زندگی پاتا ہے. اور جو حکم پر عمل نہیں کرتا، ماں کی عزت نہیں کرتا، اس کے لیے سزا ہے. وہ کبھی بھی زندگی میں سکھ نہیں پا سکتا، سکون نہیں پا سکتا، کیونکہ خدا کا حکم ہے. اور خدا نے اپنی محبت جو ہے اس سے اظہار کی کہ اس نے بہت ہی خوبصورت عظیم تحفہ ماں کی صورت میں عطا. ہر انسان کے پاس جو سب سے بڑی برکت ہے دنیا میں، ہر انسان کے پاس جو سب سے بڑی برکت ہے دنیا میں، وہ ماں ہے. دنیا میں سب سے بڑی برکت جو ہر انسان کے پاس ہے وہ ماں ہے. اور جس کے پاس ماں ہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے، کیونکہ وہ خزانوں کا ذخیرہ رکھتا ہے. یشوع بن اسحاق کتاب میں لکھا ہے کہ جو ماں کی عزت کرتا ہے اس کے پاس خزانوں کا ذخیرہ ہے. جس کے پاس ماں ہے وہ سب سے امیر شخص ہے، کیونکہ خدا کی سب سے بڑی برکت جو ہے وہ ماں اس کے پاس ہے. خدا کی سب سے بڑی جو برکت ہر انسان جو ملی ہے وہ ماں ہے. اور ماں بے شمار قربانیاں دیتی ہے. ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کی محبت کبھی بھی کم نہیں ہوتی، بچوں کے لیے کبھی بھی کم نہیں ہوتی. اور ماں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بن جاتی ہے. ماں اپنے بچوں کے لیے سب کچھ بنتی ہے. دیکھیں ماں کی ذمہ داریاں. ماں بچوں کے لیے ڈاکٹر ہے. جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو ساری رات جاگتی ہے، تو یہ کھا لیں، یہ کر لیں، یہ کھا لیں، آرام آ جائے. ماں بچوں کی ڈاکٹر ہے. ماں بچوں کی استاد ہے سکھانے میں. ماں بچوں کی استاد ہے. ماں بچوں کی ڈاکٹر ہے. ماں بچوں کی فارمیٹر ہے، تربیت کار ہے، اچھے برے میں فرق بتانے میں. ماں بچوں کی جو ہے دوبن بھی ہے، کپڑے دھوتی ہے. ماں بچوں کی باورچی بھی ہے، کھانا بناتی ہے. ماں بچوں کی سیکورٹی گارڈ بھی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. ماں بچوں کے لیے گھر میں جو ہے مینیجر بھی ہے، جو سارے کام کو مینیج کرتی ہے. اور ماں بچوں کی بے شمار بچوں کے لیے قربانیاں دیتی ہے. ماں بچوں کے لیے ڈرائیور بھی بن جاتی ہے. اور ماں بچوں کے لیے سب کچھ بنتی ہے. کبھی وہ ڈاکٹر بنتی ہے، کبھی وہ سیکورٹی گارڈ بنتی ہے، کبھی وہ ٹیچر بنتی ہے، کبھی وہ فارمیٹر بنتی ہے، کبھی وہ باورچی بنتی ہے. بے شمار قربانیاں دیتی ہے ماں، اور بچوں کے سب کچھ بنتی ہے. ماں انسان کا دنیا سے آنے سے پہلے ہی ماں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے. ابھی وہ انسان دنیا میں آیا بھی نہیں، اور سب سے پہلے اس کا رشتہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے. ماں کے ساتھ وہ بات کرتا ہے. ماں اس کی اس وقت سنتی ہے جب دنیا کا کوئی بندہ بھی ان کی سنتا نہیں اور نہ ہی انہیں سمجھ سکتا ہے. ماں اس وقت بھی بچے کی سنتی ہے اور اسے سمجھتی ہے. دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے ساتھ اس کا رشتہ ہوتا ہے. 9 مہینے اپنے بطن میں رکھ کر اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اس کی سمجھتی ہے. اور
उसी वक्त उसके लिए कुर्बानियां, माँ अपने खानों को छोड़ देती है पसंद के, माँ अपने कपड़े पसंद के छोड़ देती है, माँ अपने रहन सहन को छोड़ देती है, अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। अभी वो दुनिया में भी नहीं आया तो माँ उसके लिए बेशुमार कुर्बानियां देती हैं। राब्ता उसका दुनिया में आने से पहले ही रिश्ता माँ के साथ है उसका। जब दुनिया में आता है तो इंसान, माँ उसे बोलना सिखाती है, माँ उसे चलना सिखाती है, माँ उसे उठना सिखाती है, माँ उसे जीना सिखाती है, तो माँ बेशुमार कुर्बानियां देती है। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह की किताब में और इफ्सियों के खत में भी कि जो माँ की इज्जत करता है खुदा उसकी दुआ जल्दी सुनता है, जो माँ की इज्जत करता है खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देता है, जो माँ की इज्जत करता है वो लंबी उम्र पाता है, जो माँ की इज्जत करता है उसके पास खजानों का जखीरा है, जो माँ की इज्जत करता है उसके दुश्मन उसके दोस्त बन जाते हैं, जो माँ की इज्जत करता है बुढ़ापे में भी उसकी औलाद उसकी खिदमत करती है, और जो माँ की इज्जत करता है वो खुदा की ताबेदारी करता है। तो हमें हमेशा माँ की इज्जत करनी है। माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, ये हम उन्हें बूढ़ा बना देते हैं। माँ कभी बूढ़ी नहीं होती, माँ हमेशा मजबूत रहती है। हमारे रवैये, हमारी बात, बहुत दफ़ा हो सकता है हमने गुस्से से अम्मा से बात की हो सकता है कभी हमने जल्दी में अपनी अम्मी की बात ना सुनी हो सकता है कभी हमने इग्नोर किया हो। तो माँ को कभी भी इग्नोर ना करें, माँ से कभी भी गुस्से से बात ना करें। माँ वो अजीम हस्ती है, जब दुनिया से चली जाए तो इस अजीम तोहफे की समझ बूझ तब आती है, इसकी कदर कब आती है जब माँ दुनिया में नहीं होती। जब माँ पास है तो इसकी कदर नहीं होती, इसकी कदर तब आती है जब माँ दुनिया में चली जाए। मगर याद रखें, माएँ अपने बच्चों की सेंट्स हैं, मुकद्दसीन हैं। माँ बच्चों के लिए सेंट है। जिस तरह हम सेंट से दुआ करते हैं ना, मुकद्दसीन से, तो माँ बच्चों की जो वो सेंट हैं, बच्चों की। जब भी माँ दुनिया से चली गई कहते कि रेत जब सूख भी जाए तो उसकी नमी नहीं जाती। माँ दुनिया से चली भी जाए तो उसकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं, उसकी दुआएं हमारे साथ रहती हैं। वो मुकद्दसा माँ के पास आप जब भी गौर करेंगे, सोचेंगे, मुकद्दसा मरियम के साथ वो भी हमारे लिए इल्तिजाएं कर रही हैं। माएँ सबकी अपने बच्चों के लिए आसमान से भी दुआएं कर रही हैं। तो हमें हमेशा जो हयात हैं उन्हें प्यार करें, जो खुदा में सो चुकी हैं उनके लिए दुआ करें। दुनिया में किसी भी रेस्टोरेंट में इतना मजे का खाना नहीं होता जितने माँ के हाथों में टेस्ट होता है। दुनिया के किसी भी रेस्टोरेंट में खाने का टेस्ट नहीं जितना माँ के खाने का टेस्ट होता है। हर इंसान अपने माँ के खानों को मिस करता है, उसमें ममता होती है, उसमें मोहब्बत होती है, उसमें कुर्बानी होती है, उसमें एहसास होता है, और उसमें माँ होती है, उस खाने में माँ होती है। आप माँओं को याद करें, माँ बहुत बड़ी बरकत है। सोचें कभी ना कभी तो हमने माँ को इग्नोर किया होगा, तो आज खुदा से माफ़ी भी मांगें, अपनी माँ को प्यार करें। माँ के कामों को अगर देखें, सुबह से लेकर शाम तक घर में सारे रहते हैं, मगर माँ को पता है कौन सी चीज़ कहाँ पर है। हमें अपनी चीज़ें नहीं मिलती तो अम्मा से कहते हैं अम्मी ये चीज़ें, अम्मी 1 मिनट में आपको ढूंढ के दे देंगी, क्योंकि उसे आपका भी और आपकी सारी चीज़ों का भी पता है, उसे आपका भी पता है और आपसे रिलेटेड सारी चीज़ों का भी माँ को पता है, क्योंकि वो माँ है, वो माँ है। और माँ हमारा उस्ताद है, पहली उस्ताद है, पहला स्कूल भी माँ है और पहला चर्च भी माँ है, पहला चर्च भी माँ है और पहला स्कूल भी माँ है। इसलिए माँओं से बहुत प्यार करें, यहां से हमें ईमान भी मिलता है और यहां से हमें तालीम भी मिलती है। पहला चर्च भी माँ है और पहला स्कूल भी माँ है। माँओं को प्यार करें, अजीम हस्तियां हैं। और माएँ कभी बोझ नहीं होती, माएँ कभी बोझ नहीं होती। मैंने अक्सर ये बात बताता हूं और आज एक बार फिर बताना चाहता हूं। एक शख्स था और वो बड़ा अच्छा नेक था, मेहनती था। जिस कंपनी में काम करता था, फैक्ट्री में, मालिक बड़ा खुश था क्योंकि वो अपना काम ईमानदारी से पूरे वक्त पर करता था। मालिक बड़ा खुश था। उसने कहा क्यों ना मैं इसकी सैलरी में इजाफा कर दूं, ये अच्छा बड़ा है।
تو اس نے اس کی سیلری میں اضافہ کر دیا، تنخواہ میں اضافہ کر دیا، پھر بھی وہ بندہ ویسا ہی کام کرے جیسا پہلے کرتا، اس سے زیادہ مین دل سے کام کرنا۔ اس کا مالک بڑا حیران، یہ بندہ میرے پاس آیا نہیں، خوشی کا اظہار نہیں کیا، اس کی سیلری میں نے اضافہ کر دیا، اس کے چہرے پر زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس نے کیا کیا، کچھ مہینے انتظار کرتا رہا کہ شاید یہ میرے پاس آئے، مگر نہیں آیا۔ کچھ مہینوں کے بعد اس نے کہا کیوں نہ میں اس کی سیلری میں کمی کر دوں، سیلری کو کم کر دیتا ہوں، شاید اب تو میرے پاس آئے گا، اب دیکھتا ہوں کہ اس کا رویہ کیسا ہوگا۔ اس نے اس کی سیلری میں کمی کر دی، مگر بندہ پھر بھی وہ نہیں آیا، کوئی فرق نہیں پڑا اس کو۔ مالک بڑا حیران ہوا کہ پہلے میں نے سیلری میں اضافہ کیا تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اس کی زندگی میں، اب میں نے سیلری کم کر دی پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس نے آخرکار اسے بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ بتا کہ پہلے میں نے سیلری میں اضافہ کیا تھا پھر بھی پھر کوئی فرق نہیں پڑا، تجھے خوشی کا اظہار نہیں کیا، اور جب کمی کیا تو پھر بھی غصہ نہیں کیا، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جب آپ نے میری سیلری میں اضافہ کیا تھا تو میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تھا، جب آپ نے سیلری میں اضافہ کیا تھا بیٹا پیدا ہوا تھا، خدا نے بیٹا دیا ہے اور ساتھ رزق بھی دے دیا ہے، بیٹا دیا، اولاد دیا، ساتھ رزق بھی دے دیا ہے، وہ اپنا کھانے کا سامان ساتھ لے کر آئے، خدا نے بھیجا ہے اور اس کا انتظام بھی کر دیا، خدا نے اس کا انتظام بھی کیا ہے، تو آپ نے سیلری میں اضافہ کر دیا، ایک فرد خاندان میں بڑھ گیا اور اس کا حصہ بھی آ گیا خدا کی طرف سے۔ اس نے کہا کہ جب میں نے سیلری کم کی تھی اس وقت کیا ہوا تھا؟ کہتا اس وقت میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، جب آپ نے میری سیلری کم کی تھی تو میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ اپنا حصہ لے کر بھی چلی گئی، میں اسے کچھ نہیں دے رہا تھا، خدا اس کا حصہ دے رہا تھا، تو جب وہ گئی تو اپنا حصہ بھی لے گئی، خدا نے اس کا حصہ بھی لے لیا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ شب ہم ماں باپ کو پال رہے ہیں، ماں باپ کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کو کپڑے لے کے دے رہے ہیں، ماں باپ کو اچھے کھانے دے رہے ہیں، ماں باپ کو میڈیسن لے کے دے رہے ہیں، ماں باپ کو ہم نہیں پال سکتے، وہ تو عظیم ہستیاں ہیں، ان کی قربانیاں دیکھیں اور ہمارے کام ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم ماں باپ کچھ نہیں دے سکتے، وہ ہمیں دیتے ہیں۔ مل رہا تھا ماں کی وجہ سے، ماں چلے گئی تو حصہ بھی چلا گیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماں باپ بوجھ نہیں ہوتے، خدا ہمارے پاس ماں باپ ہیں، بزرگ اماں جی ہیں نہیں، تو وہ حصہ بھی خدا سانو دے رہے ہیں، وہ برکت بھی سانو دے رہے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں تو ماں دعا شروع کر دیتی ہے، گھر میں واپس آتے ہیں تو ماں خدا کا شکر ادا کرتی ہے، گھر میں داخل ہوں تو ماں سر اور متھا چومتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ہستی بچوں کے اولاد کا سر متھا صرف ماں ہی ہے، جو بچوں کے ساتھ اتنا پیار کرتی ہے، بچوں کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کا ماتھا چومتی ہے، ماتھا چومتی ہے۔ آپ ضرور اپنی ماں کو، جن کی مائیں نہیں مس کرتے ہوں گے، اپنی ماؤں کو یاد کرتے ہوں گے کہ بڑی باتیں ہیں جو دل میں ہیں، جو اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں۔ آج مدر ڈے پر ماں کو یہ گفٹ دینا چاہتا ہوں، آج میں بھی ماں کے پاس بیٹھوں اور اسے حق کروں اور کہا کہ اے ماں میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں۔ مگر آپ ضرور اپنی ماؤں کو پیار کریں۔ آج ماؤں کا ویسے تو ہر دن منائیں، آج خاص ہے تاکہ ہم راستے سے پٹری سے اتر نہ جائیں۔ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ہم پٹری سے اتر نہ جائیں، بلکہ ہر روز یاد رکھیں کہ ایک عظیم ہستی میرے پاس ہے، عظیم ہستی خدا نے مجھے دی ہے، یہ انمول تحفہ دیا ہے ماں نے، میں اس کی قدر کروں اور اس کو دیکھتا رہوں اور اس سے برکت لیتا رہوں۔ جس طرح کلام پڑھتے ہیں، کھولتے ہیں، جیسے آج کلام کا اتوار ہے، کلام بائبل میں لکھا ہے جب پڑھنے والا، سننے والا، سنانے والا مبارک ہے۔ مکاشف کتاب میں لکھا ہے کہ کلام پڑھنے والا، سننے والا اور سنانے والا مبارک ہے۔ کلام کو چھونے سے برکت ملتی ہے، کلام کو پڑھنے سے برکت ملتی ہے اور کلام کو سنانے سے برکت ملتی ہے۔ ماں بھی وہ عظیم ہستی ہے جس کے پاس رہیں گے تو برکت، جس کے پاس کلام ہے اس کے پاس برکت ہے، اور جس کے پاس ماں ہے اس کے پاس بھی برکت ہے۔ تو ماؤں کو پیار کریں۔ نائن شہر میں مسیح خداوند نے بہت بڑا معجزہ کیا، ایک مردے کو زندہ کر دیا، نوجوان لڑکا تھا، اس کو زندہ کر دیا۔ بائبل مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ بچہ بہت نیک تھا، نوجوان اچھے کام کرتا تھا، کچھ نہیں لکھا، مگر ایک بات لکھی ہے معجزے کے لیے، مسیح خداوند نے اس کی ماں کو دیکھا، اس کے آنسوؤں کو دیکھا اور بیٹے کو زندہ کر دیا۔ یہ معجزہ ہوا اولاد کی زندگی میں،
ماں کی موجودگی کی وجہ، اگر ماں نہ ہوتی تو معجزہ نہ ہوتا. اثرت ہے، یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. بالکل ہمارے پاس جو کچھ ہے نا، مت سوچے کہ یہ میری محنت و قابل ہے، اس میں محنت اور قابلیت ہے، مگر ماں کی دعائیں بھی اس میں زیادہ ہیں. یہ میری ماں باپ کی دعائیں. یہ معجزہ ہوا، یسوع مسیح نے دیکھا اس کی ماں کو دیکھا، آنسو کو دیکھا اور بیٹے کو زندہ کر دیا. ہماری زندگی میں بے شمار کامیابیاں، کامرانیاں ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہیں. جب تک میری ماں تھی ایسا کوئی دن نہیں تھا جب میں گھر میں ہوں اور اپنی ماں کو میں نے دبایا نہ ہو. چھٹی پر جاتا تھا، اپنے ابو اور اپنی امی کو سونے سے پہلے کندھے دبانا، بازو دبانا، اور جتنی دیر تک دباتے رہنا میں نے نا، میں سب سے چھوٹا تھا گھر میں، جتنی بار دباتے رہنا ہے 10 منٹ 15 منٹ، تو ماما نے کیا کہنا ہے، خدا آپ کو بہت برکت دے، خدا آپ کو کامیابی دے، خدا آپ کی دعاؤں کو سنے. بے شمار دعائیں، آپ خدمت کرتے رہیں اور دعائیں مسلسل لیتے رہیں. اور میں فادر بھی بن گیا، پھر بھی دباتا تھا، اور میری امی نے کہنا خدا، اور میں امی اس سے زیادہ برکت میں نے کیا پانی ہے، اس سے زیادہ برکت، اس سے بڑی برکت کوئی ہو سکتی ہے؟ مگر مائیں برکت دعائیں دیتی رہتی. یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں. اور میں نے کبھی ایسا دن کوئی، جب گھر میں ہوں، چھٹیوں پر گیا ہوں، تو کوئی ایسا دن گزارا ہو جب میں اپنی ماں کے پاس نہ بیٹھا ہوں اور اپنی ماں کو دبایا نہ ہو. بزرگہ تھی، دباتا تھا اپنے ابو کو، امی کو بھی، اور وہ مجھے دعائیں دیتے رہتے ہیں، دعائیں دیتے. اور آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنی ماں باپ کی دعاؤں سے ہوں، اپنی امی کی دعاؤں سے ہوں. اور ہم سب بھی جو کچھ ہیں کامیاب ہیں تو اپنی ماں کی دعاؤں سے ہیں. ماں کی دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو آپ کے لیے دل سے دعا کرتے، وہ آپ کی ماں ہے. دنیا میں ایک ہی ہستی ہے جو آپ کے لیے دل سے دعا کرتے اور ماں ہے. اور ایک ہی ہستی ہے جس کو نہ بھی کہیں گے تو وہ آپ کے لیے دعا کرے گی، وہ ماں ہے. نہ بھی کہیں گے تو دعا کرے گی اور دل سے آپ کے لیے دعا. ایک ہی ہستی ہے دنیا میں، ایک ہی ہستی ہے جو دل سے دعا آپ کے لیے کرتی ہے. اور اس نعمت کو یاد رکھیں، اس برکت کو یاد رکھیں اور خدا کا شکر ادا کریں. مسیح خداوند.